सुल्तान मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया के कपड़े बड़े मैले कुचैले रहते थे। वजह यह थी कि साबुन न था कि उन्हें धोया जाए। एक दिन सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी की दादी मोहतरमा ने सुल्तानुल मशाइख से कहा, भाई तुम्हारे कपड़े बहुत मैले कुचैले हैं, फट भी गए, अगर मुझे दे दो तो मैं उन्हें धो दूं और उनमें पैबंद भी लगा दूं। सुल्तानुल मशाइख ने बड़ी नरमी से माजरत चाही। दादी मोहतरमा ने माजरत कबूल न की और अपनी चादर पेश की कि इसे पहन लो जब तक मैं कपड़े धो लूं। सुल्तानुल मशाइख ने ऐसे ही किया। दादी मोहतरमा ने कपड़े धोकर और पैबंद लगाकर शेखुल मशाइख को कपड़े वापस कर दिए। शेखुल मशाइख ने बड़ी माजरत करते हुए, एहसान मंदी का इजहार करते हुए वो कपड़े पहने। खरकाए खिलाफत की नेमत से सरफराज होकर दिल्ली वापस तशरीफ लाए। दिल्ली शहर में आपकी अजमत व बुजुर्गी का जबरदस्त शोहरा हुआ और हर वक्त इरादतमंदों का हजूम आपके इर्द गिर्द रहने लगा। इससे आपकी इबादत में खलल पड़ने लगा। आबादी से घबरा कर आप एक दिन मौजा हाउस रानी के करीब एक बाग में जाकर याद इलाही में मशगूल हो गए। वहां आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने इख्तियार से कहीं रहना नहीं चाहता, जहां तेरी रजा हो मुझे वहां रख। गैब से आवाज आई, गयासपुर तेरी जगह है। वल्लाहुल इल्म, ये वही जगह जहां आज बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया का शानदार इलाका है। उस वक्त गयासपुर एक छोटा सा गांव था। अल्लाह के हुक्म से आपने उस मुतबरक मकाम पर क़याम फरमाया। ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का दौर हुकूमत था। सुल्तान आपका बेहद मोतकिद था। उसने आपसे शहर में क़याम फरमाने की दरखास्त की, लेकिन आपने मना फरमा दिया। आपकी बरकतों से वो वीरान मकाम बहुत जल्द ज़ियारतगाह खल्क बना। दूर दूर से हजारों लोग आपकी दुआओं से अपनी जिंदगी संवारने के लिए हाजिर होने लगे। यहाँ तक कि आपकी महबूबियत और आपकी हर दिल अजीजी की शोहरत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरों मुल्कों तक फैलती गई। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में गरीबों और आम इंसानों को हर वक्त हाजिर होने की आम इजाजत थी, लेकिन बड़े बड़े बादशाहों की ये जुर्रत नहीं थी कि आपके हुजूर हाजिर हो सके। आप बादशाहों के कुर्ब को पसंद नहीं फरमाते थे। सुल्तान बलबन जो एक दीनदार हुक्मरान और आपका मोतकिद था, उसे भी बिलमुशाफा मुलाकात और ज़ियारत का शर्फ कभी हासिल नहीं हुआ। बादशाह मुइज़ुद्दीन ने तो सिर्फ इस वजह से हजरत की खानका के करीब अपना महल तामीर कराया था कि इस तरह हजरत का कुर्ब हासिल होता रहे। सुल्तान की बनाई हुई जामे मस्जिद में आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे, लेकिन सुल्तान से मुलाकात के लिए आप उसके महल में कभी नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी भी आपका बेहद अकीदतमंद था, लेकिन उसे भी कभी मुलाकात का मौका आपने अता नहीं फरमाया। अपने जमाने के ताकतवर शहनशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी ज़ियारत की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जब अलाउद्दीन का तीसरा बेटा मुबारक शाह अपने वलीअहद भाई खिजर खान को कत्ल करके बादशाह बन गया, तो हजरत को बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि शहजादा हजरत का जानो दिल से मोतकिद और मुरीद था। मुबारक शाह को हजरत से अदावत थी, और जब मुबारक शाह हजरत से अदावत पर उतर आया तो उसने हुक्म जारी किया कि फला तारीख को निजामुद्दीन शाही दरबार में हाजिर होकर उन पर आयद उल्मा के इल्जामात का जवाब दें। महबूब इलाही की रूहानी ताकत का करिश्मा ऐसा हुआ कि उसी तारीख को मुबारक शाह को उसके मोतमिद गुलाम खुसरो खान ने कत्ल कर दिया। और जब गयासुद्दीन तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसने समा के जवाज और अदम जवाज पर एक मजहबी मजलिस मुनक्कद की, ताकि उसमें हजरत के मुखालिफ दरबारी उलमा के जरिए हजरत को नीचा दिखाया जा सके। हजरत महबूब इलाही उस मजलिस में तशरीफ ले गए और मुबाहिसे में उलमा के इल्जामात का ऐसा मुतल्लिल जवाब दिया कि वो जयद उलमा जो अपने इल्म फजल पर नाज़ा थे, लाजवाब होकर रह गए। बादशाह गयासुद्दीन तुगलक को बेहद शर्मिंदगी हुई, चूंकि उसी दिन उसे एक मुहिम में बंगाल रवाना होना था। इसलिए उसने जाते जाते हुक्म जारी किया कि हजरत उसके दिल्ली वापस आने से पहले शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। आपके अकीदतमंदों को इस शाही हुक्म ने रंजीदा और फिक्रमंद कर दिया, लेकिन आपने उसको कोई अहमियत न दी और बदस्तूर अपने मामूलात में मशगूल रहे। लेकिन उस वक्त आपके मुरीदों और हल्का बगोशों की परेशानी हद से बढ़ गई जब बादशाह दिल्ली के करीब पहुंचकर एक आरजी महल में मुकीम हुआ, क्योंकि अगले दिन उसके फातिहाना इस्तकबाल के लिए शहर में जबरदस्त तैयारियां की जा रही थी। अकीदतमंदों की फिक्र और तशवीश जाहिर करने पर आपने फरमाया, हनूज दिल्ली दूर अस्त। उसी रात को वो आरजी महल गिर पड़ा और बादशाह मलबे में दबकर मर गया। आपका तारीखी जुमला हनूज दिल्ली दूर अस्त ज़रबुल मिसल बन गया। हजरत ने खानका में पानी के मुनासिब इंतजाम के लिए बाउली तामीर करने का हुक्म दिया। तामीर का काम तेजी से शुरू हो गया। पानी निकल चुका था, अब तामीर का काम चल रहा था। हजारों मजदूर कारीगर काम कर रहे थे। दिन को ही नहीं, रात के वक्त भी बड़े बड़े चिरागों की रोशनी में काम चलता रहता था। एक दिन बादशाह ने शहर में तेल के ताजरों को हुक्म दिया कि खानका में तेल की फराहमी न की जाए, वरना सख्त सजा दी जाएगी। बाजार से तेल मिलना बंद हुआ तो रात को रोशनी का इंतजाम न होने के बायस काम रोकने की नौबत आ गई। आपके इल्म में ये बात लाई गई तो आपने बाउली का पानी चिरागों में भरकर रोशनी कर दी। पानी आपकी करामत से तेल बन गया। हजरत शेख नसीरुद्दीन काशानी एक दिन इस कदर बीमार हो गए कि उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हजरत महबूब इलाही को जब उनकी बीमारी का इल्म हुआ
تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت قاضی صاحب بے ہوش تھے، لیکن حضرت کے قریب آتے ہی ہوش میں آ گئے اور اس طرح صحت مند نظر آنے لگے کہ جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوئے ہوں۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تک ان کی ایسی حالت تھی کہ لوگ ان کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ حضرت، محبوب الہی کے ایک مرید نے آپ کی دعوت کی۔ کھانے کا وقت ہوا تو میزبان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کھانا تو صرف چند مہمانوں کے لیے تیار کرایا تھا، جبکہ وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر اصحاب حضرت کے ارادت مند اور خود میزبان کے شناسہ تھے۔ حضرت نے میزبان کی پریشانی محسوس کر لی اور فرمایا، سب کے ہاتھ دھلواؤ اور دسترخوان پر کھانے کے لیے بٹھاؤ۔ پھر اپنے دست مبارک سے آپ نے روٹیوں کے 4 ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھے اور فرمایا، بسم اللہ۔ اس کے بعد پورے مجمع نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری ہو جاتی تھی۔ سیر الاولیاء میں مذکور ہے کہ آپ کے یہاں حاضری دینے والے اکثر مٹھائیاں وغیرہ خرید کر تحفتاً آپ کی نظر کیا کرتے تھے۔ ایک بار اس ارادے سے کچھ لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے، ان میں ایک مولانا صاحب بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سب کے تحفے ایک ساتھ پیش ہوں گے، شیخ صاحب کا خادم سب کو اٹھا کر لے جائے گا، ایسے میں کسی کو کیا پتا چلے گا کہ کس نے کیا دیا۔ انہوں نے ایک پڑیا میں بہت سی خاک بھر کر ہاتھ میں لے لی۔ جب یہ لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب نے اپنے اپنے تحفے ایک جگہ رکھ دیے۔ خادم یہ سب اٹھا کر لے جانے لگا تو آپ نے مولانا صاحب کی پڑیا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسے چھوڑ کر سب لے جاؤ، اس میں میری آنکھوں کا سرما ہے۔ مولانا صاحب نے توبہ کی اور مریدوں کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح دوستو، آپ کو ایک دلچسپ قصہ یہ بھی بتا دیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک خادم تھا جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ آپ کو بھی اپنے خادم سے بڑا لگاؤ تھا۔ خادم کیا تھا؟ بس ایک سادہ لو انسان تھا، نہ زیادہ بات کرتا، نہ کسی سے زیادہ میل جول رکھتا، بس آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کو اپنی جوتی دی جو پھٹی ہوئی تھی اور کہا کہ اس کو بازار میں موچی کے پاس لے جاؤ اور اس کی مرمت کروا کے لے آؤ۔ وہ خادم آپ کی جوتی بازار میں لے گیا موچی کے پاس اور اسے کہا کہ اس کی مرمت کر دے۔ موچی نے کہا، جناب میرے پاس بہت رش ہے، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ خادم نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہیں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ موچی نے تمام لوگوں کا کام ختم کیا اور موچی نے آواز لگائی اور کہا، جناب لائیے، آپ کی جوتی مرمت کر دیتا ہوں۔ خادم جوتی لے کر موچی کے پاس گیا۔ موچی نے جوتی کو لے کر کہا، جوتی تو کمال کی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، کس کی ہے؟ خادم نے کہا، یہ جوتی اللہ کی ہے۔ موچی نے جواب سنا، تھوڑا حیران ہوا اور کہا، جناب کیوں مذاق کرتے ہو؟ جوتی آپ کے ہاتھ میں انسان کی ہے اور کہتے ہو کہ اللہ کی ہے، بھلا یہ بھی کوئی مذاق کرنے والی بات ہے؟ موچی نے خادم کو ایک بار پھر بولا کہ میں نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، یہ جوتی اللہ کی ہے۔ اب تو موچی کو حیرت کے ساتھ غصہ بھی آ گیا۔ موچی نے کہا، ہوش کے ناخن لو میاں، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا عجیب و غریب بات کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ خادم نے موچی کی بات سنی اور بنا غصہ کیے تسلی سے بولا، میں نے جو کہا سچ ہے، یہ اللہ کی جوتی ہے۔ موچی نے اب اس کا گریبان پکڑا۔ بازار میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اتنے میں چند سپاہی جو گشت کر رہے تھے وہ بھی آ گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ موچی نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ میں انسان کی جوتی ہے اور یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اللہ کی جوتی ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن نہیں مانا اور سراسر گمراہی کی باتیں کر رہا ہے۔ بھلا اللہ کی ذات کو جوتی کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ پاک جوتی پہنتے ہیں؟ سپاہیوں نے موچی کی بات سنی تو خادم سے کہا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ خادم نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، کیوں بھائی اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ پتہ بھی ہے کہ شریعت کا دور ہے اور قاضی کی عدالت ہے، اگر تمہارا معاملہ بادشاہ اور قاضی تک پہنچ گیا تو تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ اب صاف صاف بتاؤ یہ جوتی کس کی ہے؟ اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ خادم نے پھر وہی جواب دیا کہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ سپاہی آگ بگولا ہو گئے اور خادم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اس کو بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا تو سپاہیوں نے بادشاہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بادشاہ بھی سن کر حیران ہو گیا اور سے پوچھا کہ سپاہیوں نے جو کچھ کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ جوتی اللہ کی جوتی ہے؟ خادم نے کہا، ہاں یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری یہ گستاخی تمہاری جان لے سکتی ہے؟ اگر قاضی کی عدالت میں تمہارا معاملہ آ گیا تو تمہیں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ خادم نے کہا، بادشاہ مجھے جو بھی سزا دینی ہے دے دیں، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں اور میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، مجھے اس پر ترس آ رہا ہے اور خام خواہ اس کی جان چلی جائے گی، ایسا کرو اس کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اس کی خوب خدمت کرو، لگتا ہے کہ لمبا سفر کر کے آیا اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا، کل اس کو قاضی کی عدالت میں لے آنا، تب اس کا دماغ اپنی جگہ آ جائے گا۔ خادم کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور اس کی خوب خدمت کی گئی۔ صبح ہوئی تو اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا کہ اس کو کیا سزا ہوگی۔ بادشاہ نے قاضی سے کہا کہ مجھے یہ آدمی پاگل لگتا ہے، یہ ہاتھ میں انسان کی جوتی لیے پھر اور کہتا ہے کہ اللہ کی جوتی ہے۔ قاضی نے جب بادشاہ کی بات سنی تو خادم سے کہا کہ ہاں بھائی، اب یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ پر کیا بندھا ہے؟ خادم نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر گھڑی بندھی ہوئی ہے۔ قاضی نے پھر پوچھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ خادم نے کہا 12 بج رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ بندہ پاگل تو نہیں ہے، اس کی تو عقل صحیح کام کر رہی ہے، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس ایک جوتی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ جوتی اللہ کی جوتی ہے؟
اب مجمع منتظر تھا کہ قاضی کیا فیصلہ سناتا ہے۔ ابھی قاضی کو فیصلہ سناتا کہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے خادم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے اور قاضی کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ آپ بھی ان میں شامل ہو گئے اور قاضی نے جیسے ہی آپ کو دیکھا احتراماً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ میری نشست پر بیٹھ جائیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا نہیں قاضی صاحب، آپ اس نشست کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا کس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ قاضی نے تمام ماجرا سنایا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی جوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص؟ آپ کے خادم کو لایا گیا کہ یہی وہ شخص ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے قاضی سے کہا یہ میرا خادم ہے اور یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے کہ یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے۔ اب مجمع پر سناٹا چھا گیا، ہر کوئی حیران ہو گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اگر آپ زمین اور آسمان سے یہ جوتی نکال سکتے ہیں تو یہ شخص جھوٹا ہے، اور نہیں نکال سکتے تو یہ سچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوتی اللہ کی ملکیت ہے۔ قاضی حیرانی سے حضرت نظام الدین اولیاء کی بات سنتا رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا یہ شخص اللہ کا سچا عاشق ہے، اور پھر اپنے خادم کو لے کر واپس آ گئے۔ دوستو، جب انسان کو اللہ سے عشق ہو جائے تو اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ مکمل طور پر اپنے محبوب یعنی رب کے فرما بردار بن جائیں اور اپنے نفس کو اسی کی رضا کی خاطر وقف کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقے کے مطابق محبوب اللہ کی یاد میں ہی دل لگائے اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں۔ دوستو، یہاں آپ سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور سود کاٹنے والی بڑھیا کا واقعہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت نظام الدین اولیاء ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک ویران علاقے غیاث پور میں تھے، یہ حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے ساتھیوں کے افلاس کا وہ زمانہ تھا کہ 3 دن روٹی کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی کچھ غیب سے حاصل ہو جاتا تو آپ سب سے پہلے اپنے خدمتکاروں کو کھلاتے۔ غیاث پور میں ایک بوڑھی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی ہمسایہ تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بٹتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی۔ پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی۔ حضرت محبوب الہی کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ زاری کرنے لگی، مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیے، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور گداز تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء انکار نہ کر سکے اور جو کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لیں۔ اب اتفاق تھا یا قدرت کی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن سے رسیاں تیار کر رہی تھی، 4 روز تک کوئی خریدار نہیں ملا۔ وہ خاتون بھی دوسرے درویشوں کی طرح اتنے دن سے فاقے کے ساتھ تھیں، مگر انہیں خود سے زیادہ ان درویشوں کی فکر تھی۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے ان خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بہت خوش تھی کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی کی قیمت سے سیر بھر جو کا آٹا لیا اور جب عصر کا وقت آیا تو وہی سیر بھر آٹا حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔ ایسا کرنے سے حضرت محبوب الہی کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے۔ اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ اس اثنا میں ایک گدڑی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرہ زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہو تو اسے فقیر کو سامنے پیش کرے، آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس کی بھوک مٹا دو۔ وہ فقیر مولانا یعقوب کے پاس آیا جو کہ دیگ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور دوبارہ پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے دو، دیگ کو بند کیوں کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دے۔ وہ فقیر اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین نے گدڑی پوش فقیر کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے حضرت کمال الدین سے آنے کا سبب دریافت کیا۔
ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا۔ مولانا کمال الدین نے عرض کیا، مولانا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس میں تو اس درویش کا بھی حصہ ہے، ہم تو محض منتظم ہیں۔ ان درویش سے کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا۔ پیر مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین واپس تشریف لے گئے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت محبوب الہی کے الفاظ دہرا دیے۔ گدڑی پوش شدید اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہہ کہ کھانا جس حالت میں بھی ہے بھیج دیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر وہیں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش منوان بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ بڑے جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا، شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آئے، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے دیکھ کے قریب جا کر دیکھا، مگر پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جھلس کر رہ جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت شیخ نے فرمایا، آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی ہے، مگر کھانا بھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ شیخ اب انتظار نہیں، تم اس آگ کی بات کر رہے ہو، میرے شکم میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے بھی فضول تر ہے، بس تم دیگ اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ درویش بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پھر کچھ نہیں فرمایا، آستینیں چڑھائیں اور ایک موٹے کپڑے سے دیگ کے دونوں کنارے پکڑ لیے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس چلے گئے۔ مولانا کمال الدین کو گدڑی پوش فقیر کی ادا سخت ناگوار گزری تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور ایسے بیٹھا رہا جیسے لوگ اس کے خدمتگار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا کمال الدین نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی پیشانی مبارک پر ناگواری کی شکن تک نہ تھی، بلکہ آپ دیگ کو اٹھاتے ہوئے بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء دیگ لے کر اس درویش کے قریب پہنچے تو بھوک کی شدت سے اس قدر مضطرب ہوا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بے جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی اسے منع کرتے ہی رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور پھر جو کے رقیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گدڑی پوش نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ کو اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا مٹکا تھا جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نہایت و صبر سکون سے درویش کی اس اضطراری حرکت کو دیکھتے رہے، مگر مولانا کمال الدین خاموش نہ رہ سکے۔ مہمان تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزی کشا کرتے، افسوس تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ درویشان خدا مست کتنے دن کے فاقے سے ہیں؟ مولانا کمال الدین کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا کہ میرے اللہ کا یہی حکم تھا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش حضرت نظام الدین اولیاء کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنج شکر نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا، اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطن بھی۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے چلتا ہوا تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین حیرت سے اپنے پیر مرشد کو دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرید کا حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی، انسان عاجز ہے کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بحث میں کون ہے، آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سلطان نظام الدین کے زمانے میں ایک ہندو جوگی، تارک دنیا ہندو تھا۔ اس نے یہ مشق کی ہوئی تھی کہ ہر قسم کے مریض پر صرف اپنی نظر ڈال کر مرض کو سلب اور جذب کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت پر ایک بیماری کا دورہ پڑا جس میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر خدام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں جوگی کے پاس جو مرض فقط دیکھ کر ہی سلب کر لیتا ہے، آپ کا پلنگ لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار ایسا مت کرنا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں خرابی پیدا ہو جائے گی، یعنی ہندو جوگی اور اس کے ماننے والے کہیں گے کہ جوگی کی کوئی حیثیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اتفاق سے ایک دن پھر حضرت کو دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گئے۔ مریدین کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت و احترام کا درجہ ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، وہ اپنے پیر و مرشد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ آپس میں مشورہ کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں اپنے شیخ کا پلنگ اٹھا کر اس جوگی کے مکان پر جا رکھا اور حضرت کے فرمان کے خلاف کرنے اور آپ کی ناراضی کا تدارک معافی چاہنے سے سوچ لیا کہ اپنے پیر و مرشد سے دل و جان سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جب حضرت کو اس ہندو جوگی نے دیکھا تو اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئی ہے، وہ تو پھولے نہ سمایا۔
دل میں سوچا کہ اب میری دکان خوب چمکے گی۔ جوگی نے حضرت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا تصور ڈالا، فوراً حضرت کے مرض کو سلب کر لیا۔ آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس جوگی کا مکان ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ لوگ محبت کی وجہ سے میری تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے عذرائے شفقت کسی کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ تاثیر جو تمہارے اندر ہے یہ کیا ہے اور کس عمل کی بدولت ہے؟ اس نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ میرے گرو یعنی استاد نے مجھ کو تعلیم دی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنا، مطلب یہ کہ نفس کا چاہا ہرگز نہ کرنا۔ بس میرے پاس صرف یہی ایک عمل ہے جس کی بدولت یہ تصرف و تغیر و تبدیل کرتا ہوں اور مرض کو فوراً سلب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر خدا کے ولی نے اس سے دریافت فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پھر اپنے گرو کی تعلیم پر کہاں عمل رہا؟ ادھر تو حضرت نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی اپنی باطنی توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہندو جوگی نے ایک دم کلمہ طیبہ پڑھا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ در حقیقت آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر بھی اپنا نورانی اور روحانی اثر ڈالا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ اس جوگی نے آپ کے مرض جسمانی کو ختم کیا تھا، حضرت نے اس کے باطنی مرض یعنی کفر و شرک کو سلب فرمایا اور اسلام میں داخل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم سے بچا لیا۔ اس طرح احسان کا بدلہ احسان ہو گیا۔ یوں بر صغیر میں ان عظیم باعمل اور باکرامت ہستیوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن فرمائی۔ پیارے دوستو، دہلی سے دور رہنے والے ایک مفلس شخص نے جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی غریب نوازی اور لطف و عنایت کے بارے میں بے شمار واقعات سنے تو بیچارہ کئی دن کا پیدل سفر طے کر کے دہلی پہنچا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ حضرت نے ایک بدحال شخص کو خانقاہ کے دروازے پر حیران و پریشان کھڑا دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اندر آ کر بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ پھر جب حدیث پاک کا درس ختم ہو گیا اور حاضرین مجلس اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت نے اس مفلوق الحال شخص کو اپنے قریب بلایا اور نہایت شفقت آمیز لہجے میں آمد کا سبب دریافت کرنے لگے۔ وہ مفلس شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی بہت بدحالی میں بسر کی ہے، لیکن آج تک کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کیا۔ شاید میں آخری سانس تک بھی اپنا دامن نہ پھیلاتا، مگر میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت نے مجھے آپ کے آستان عالیہ تک آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ وہ مفلس و نادار شخص اب بھی اپنے دل کی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ شرم دامن گیر تھی، اس لیے اس کی گفتگو کا انداز بہت پیچیدہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے باز خدام کی طرف دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ خدام اٹھ کر چلے گئے۔ اب وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کے اور اس ضرورت مند شخص کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ برادر من، تمہیں جو کچھ کہنا ہے بلا تکلف کہہ ڈالو، اب یہاں کوئی غیر نہیں ہے، میں تو خود تمہارا عزیز ہوں، مجھے اپنا سمجھ کر وہ بات کہہ دو جو تمہاری زبان تک آتے آتے اچانک رک جاتی ہے۔ پرسش حال کے اس انداز پر وہ شخص زار و قطار رونے لگا۔ شیخ، میں ایک سید زادہ ہوں، ساری عمر محنت مزدوری میں گزری، مگر اب 3 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، کوئی اہل غیرت نہیں آتا کہ میری خاندانی شرافت کو معیار بنا کر مجھ سے رشتہ جوڑے۔ سب لوگ قیمتی جہیز طلب کرتے ہیں اور پرتکلف دعوتوں کا اہتمام چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے تو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اتفاق سے میرے ایک رفیق نے مجھے آپ کے پاس آنے کے لیے بتایا ہے۔ آپ ہندوستان کے بےتاج بادشاہ ہیں اور آپ کے دروازے سے کوئی ضرورت مند نامراد واپس نہیں جاتا، یہی سوچ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائی، تمہیں یہ کس نے غلط بتایا کہ میں ہند کا بےتاج بادشاہ ہوں؟ درویشی میں تو تاج کا تصور ہی حرام ہے اور شہنشاہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ میں تو اس کی عظیم الشان سلطنت میں رہنے والا ایک ادنا انسان ہوں جسے اس نے اپنی رحمت لازوال کے سائبان میں چھپا رکھا ہے۔ نہ میں یہاں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤں گا، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ اپنے لامحدود خزانوں میں سے جس بندے کو جتنا چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو طلب فرمایا اور پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اقبال، تمہارے پاس جو کچھ زر نقد ہے وہ لے آؤ۔ خانقاہ میں آنے والے تمام تحائف اور نظرات خواجہ اقبال کی تحویل میں رہتے تھے، اس رقم سے لنگر خانے کے اخراجات پورے ہوتے تھے اور حاجت مندوں کی خالی جھولیاں بھری جاتی تھیں۔ خواجہ اقبال پیر و مرشد کا حکم سن کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو بہت اداس تھے۔ خواجہ اقبال نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا کہ آج اتفاق سے ایک تنکا یعنی ایک سکہ بھی موجود نہیں ہے، جس قدر بھی رقم تھی اس سے مطبخ کا سامان خرید لیا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے خواجہ اقبال کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اب جو بھی نظر یا تحفہ آئے اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب خواجہ اقبال واپس چلے گئے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مہمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم پریشان نہ ہو، اللہ کارساز اعلیٰ ہے اور وہی دستگیر و مشکل کشا ہے۔ مجھے اس ذات پاک پر یقین کامل ہے کہ وہ عنقریب تمہاری حاجت روائی کرے گا۔ انشاءاللہ تمہاری بچیوں کی شادی حسب منشا ہو جائے گی۔
آج خانقاہ میں جس قدر تحائف یا نظریں آئیں گی ان سب پر تمہارا حق ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے بعد اجنبی مہمان مسرور و مطمئن ہو گیا اور بڑے والیانہ انداز میں کہنے لگا، شیخ دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ بلند ہو، میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان کی زبان سے اپنی تعریف سنی تو موضوع بدل دیا کہ دہلی کا کوئی امیر نظر بھیجے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مجبور باپ کی حاجت روائی کر سکیں۔ اب اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس دن ایک شخص بھی کوئی تحفہ یا نظر لے کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ یہ بڑی تعجب خیز بات تھی۔ جب سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر فتوحات کا دروازہ کھلا تھا، اس روز سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ خانقاہ میں ہزاروں کی رقم نہ آئی ہو۔ آخر جب رات ہو گئی اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی مہمان سے معذرت خانہ لہجے میں فرمایا، سید میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہارا نہایت قیمتی وقت حالت انتظار میں گزر گیا۔ پھر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ صبر ہی سلامتی کا راستہ ہے اور صبر ہی انسان کی نجات ہے۔ تم کل بھی اس فقیر کے مہمان رہو گے، دیکھیں کل پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے بطور خاص شب بصری کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے دن وہی ضرورت مند انسان صبح سے شام تک حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا، مگر اتفاق سے اس روز بھی کوئی عقیدت مند نظر لے کر نہیں آیا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی جسے خانقاہ میں رہنے والے ہر شخص نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مہمان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی آج کا دن بھی یوں ہی گزر گیا، مگر تم آزردہ خاطر نہ ہو، ایک دن اور انتظار کر لو، انشاءاللہ کل کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا ہو جائے گی۔ مہمان ادب و احترام کے سبب خاموشی سے اٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح اس کی پذیرائی کر رہے تھے۔ خانقاہ میں قیام کرنے والا ہر شخص سنگی فرش پر سوتا تھا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان کے لیے پلنگ اور نرم بستر کا انتظام کیا تھا تاکہ ایک عالی نصب سید کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مگر وہ شخص اس ظاہری تواضع سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک کثیر رقم اس کی ضرورت تھی اور رقم کے حصول کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر جب وہ سید زادے اپنے بستر پر دراز ہوا تو اس کی نظروں کے سامنے 3 جوان بیٹیوں کے چہرے ابھر آئے۔ سید کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور پھر یہ لہر اس کے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ تیسرے دن سید زادے نے فجر کی نماز حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادا کی۔ پھر آنے والے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ان میں کوئی ایک شخص بھی نظر یا ہدیہ لے کر نہیں آیا تھا۔ سید زادے کی مایوسی بڑھنے لگی، آنکھوں میں کئی بار عکس شکایت ابھرا، مگر احترام شیخ کے پیش نظر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ خانقاہ میں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کی تعداد بلا مبالغہ ہزاروں تک پہنچ گئی، مگر اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ نظر یا تحفے کے نام پر مسلسل 3 روز سے 1 درہم یا دینار حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ صورتحال سید زادے کے لیے بہت فکر انگیز تھی اور خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی افسردہ نظر آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے سید زادے کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا۔ اجنبی مہمان کا خیال تھا کہ شاید دہلی کا کوئی امیر قیمتی نظر لے کر آیا ہوگا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہی نظر اسے تنہائی میں پیش کرنا چاہتے ہوں گے۔ انہی خوشکن خیالات میں گھرا وہ شخص حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خلوت میں حاضر ہوا اور دست بستہ بیٹھ گیا۔ معزز و محترم مہمان، تمہیں اس فقیر کے گھر آئے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ اب تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ درویش جس کے بارے میں بے تاج بادشاہ جیسے کئی خطابات شہرت پا گئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں تو وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، مگر لوگ اپنی عقیدت کی آنکھ سے مجھ میں نہ جانے کیا کیا صفات دیکھ لیتے ہیں۔ میں تمہاری ضروریات کی نزاکت اور شدت سے بھی واقف ہوں، مگر کیا کروں کہ آج میرے ہاتھوں میں اتنی فراخی نہیں ہے کہ تمہیں پورے سکون و اطمینان سے تمہارے گھر کی جانب روانہ کر سکوں۔ سید زادہ بھی بڑے لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اہل علم کی صحبتیں اٹھائی تھیں، اداب مجلس سے آشنا تھا، اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر مضطرب ہو گیا۔ شیخ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو میری گردش وقت ہے کہ جس نے آپ جیسے مرد سخی کے ہاتھ کو مجھ پر تنگ کر دیا ہے۔ سید اس فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کب باب رحمت کھلے اور کب انسان اس کے الطاف و کرم کی بارش میں نہ آ جائے۔ سید زادہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں تھا، مگر اپنی شدید ترین ضروریات کے پیش نظر فوری طور پر رحمتوں کا نزول چاہتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے بھی کچھ دیر کے لیے سکوت کیا، پھر سید زادے کو مخاطب کر کے فرمایا، درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نالین کی طرف اشارہ کیا جو ظاہری طور پر زیادہ شکستہ تو نہیں تھے، مگر قیمتاً ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سید زادہ چند لمحوں کے لیے
دم بخود رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بے تاج بادشاہ کے در سے پرانے جوتوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اجنبی مہمان کو حیران و پریشان دیکھ کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی خدمت میں اپنا بہترین اثاثہ اور سب سے زیادہ قیمتی تحفہ پیش کرے۔ میرے ذاتی مال و متاع میں جوتے ہی سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ لباس اس قابل نہیں کہ وہ تمہاری نظر کیے جا سکے، بس یہی نالین ہیں جن کے بغیر بھی درویش کا کاروبار حیات جاری رہے گا۔ سید زادہ کچھ دیر تک تو سوچتا رہا اور پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد اجازت طلب کی اور انتہائی بے دلی کے عالم میں خانقاہ سے نکل کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید زادہ راستہ چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر اہل خانہ اس سے پوچھیں گے دہلی سے کیا لایا تو وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ ہند کے بے تاج بادشاہ نے یہ پرانے جوتے اسے تحفے میں دیے ہیں اور یہی جوتے بیٹیوں کی شادیوں کے معاملات میں اس کی کفالت کریں گے۔ اس شخص کی فکر کا انداز استضائیہ تھا۔ سید زادہ نے سوچ کر جوتے قبول نہیں کیے تھے کہ چمڑے کے ان دو ٹکڑوں سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خوشبو آتی ہے۔ سید زادہ ایک عجیب سے احساس ندامت و کرب میں مبتلا تھا کہ وقت بھی برباد ہوا، راستے کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ یہی سوچتے سوچتے اس رات بھی وہ کسی سرائے کے گوشے میں سو گیا۔ جب سید زادہ اپنا سوال لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ سخاوت و کرم پر حاضر ہوا تھا، اس وقت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سلطان علاؤدین خلجی کے ہمراہ دہلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کی روایت ہے کہ بنگال کے سفر میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سلطان کے ہمراہ تھے۔ روایات میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کسی جنگی مہم کے موقع پر سلطان علاؤدین کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں علاؤدین نے شاندار فتح حاصل کی تھی اور اسی فتح سے متاثر ہو کر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے علاؤدین کی شان میں ایک پرجوش قصیدہ کہا تھا، جس کے جواب میں سلطان نے 5 لاکھ نقرئی سکے بطور انعام دیے تھے۔ یہ بڑا عجیب اتفاق تھا کہ وہ ضرورت مند شخص حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ناکام ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ گھوڑوں پر لدی ہوئی ایک کثیر رقم لے کر دہلی کی طرف آ رہے تھے۔ معتبر تاریخ نویسوں کی روایت ہے کہ رات کے وقت جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ شاہی لشکر کو لے کر سرائے کے قریب سے گزرے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک دوسرے لوگوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بار بار اسی ایک جملے کو دہرا رہے تھے اور پریشان ہو کر اپنے اعتراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت دیکھ کر بڑے فوجی افسر اپنے گھوڑوں سے اتر آئے اور عرض کرنے لگے، امیر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے اس مقام پر اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس کی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں شدید اضطراب پنہاں تھا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تو غیاث پور میں قیام فرما ہے اور غیاث پور یہاں سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ شاہی سپہ سالار نے کہا، میں جانتا ہوں ابھی غیاث پور بہت دور ہے مگر میں اس خوشبو کو کیسے نظر انداز کروں جس نے میرے مشام جاں کو معطر کر دیا ہے۔ یہ تمام فضا میرے شیخ کی خوشبو سے لبریز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیر و مرشد یہیں کہیں جلوہ افروز ہیں یا پھر اس مقام سے گزر رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی وارفتگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ محبوب مرید اور دوسرے فوجی افسر خوشبو کے تعاقب میں آگے بڑھے اور پھر ایک سرائے تک پہنچ گئے۔ یہاں خوشبو کا احساس تیز تر ہو گیا تھا۔ رات زیادہ گزر جانے کے سبب سرائے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مالک کو طلب کر کے سرائے کا دروازہ کھلوایا گیا۔ خوشبو کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو کر سرائے کے گوشے کی طرف بڑھے۔ یہاں ایک مسافر سویا ہوا تھا اور وہ خوشبو اسی کے قریب سے آ رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوابیدہ مسافر کو اٹھایا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا ناگواری کے عالم میں اٹھا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا، میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ بوئے شیخ کیوں آ رہی ہے؟ بوئے شیخ اور میرے پاس سے؟ وہ شخص حیران و پریشان تھا۔ نہ میں آپ سے واقف ہوں اور نہ بوئے شیخ کا مطلب سمجھتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مختصر تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں اور ذات گرامی کے جسم کی خوشبو تیرے پاس سے آ رہی ہے۔ ہاں، میں شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ اب وہ شخص کسی قدر صورتحال کو سمجھ گیا تھا۔ کیسے ہیں میرے شیخ؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وارفتہ سے ہو گئے، تمہارے شیخ تو اچھے ہیں مگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مسافر کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ ان کی سخاوت کے بہت سے قصے سنے تھے مگر جب میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے دستے طلب دراز کیا تو تمہارے شیخ نے اپنے پرانے جوتے میرے حوالے کر دیے اور کہہ دیا کہ یہی جوتے تمہاری ضرورتوں کی کفالت کریں گے۔ کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین مبارک؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے۔ میرے پاس موجود ہیں۔ مسافر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اس کے قریب ہی رکھے تھے۔ اے شخص، کیا تو ان جوتوں کو فروخت کرے گا؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی جیسے وہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے خرید رہے ہوں۔ ایک وہ مذاق
और एक ये मजाक, अमीर क्या तुम्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आता? सैयदजादा बेजार नजर आ रहा था, ना वो मजाक था और ना ये मजाक है। अचानक अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में जलाले रूहानी झलक रहा था। तूने मेरे शेख को पहचाना नहीं? सैयदजादा संभल चुका था, फिर भी उसने अजराए तमस्खुर कहा, अमीर तुम इन जूतों की क्या कीमत दोगे? इस वक्त मेरे पास 5 लाख नकली सिक्के हैं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई आजिज़ी के साथ फरमाया। सैयदजादे को सख्ता सा हो गया, अगर ये रकम नाकाफी है तो मेरे साथ दिल्ली वापस चलो। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इतनी ही रकम का और इंतजाम कर दूंगा। सैयदजादा बदहवास होकर खड़ा हो गया और उसने जूते उठाकर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिए और इल्तिजा करने लगा, मेरे लिए तो 1000 सिक्के भी काफी हैं, खुदा के लिए अपने वादे से फिर न जाना। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादे को अपने हमरा लेकर सराय से बाहर आए, जहां नकरई सिक्कों से लदे हुए घोड़े खड़े थे। सिर्फ 1000 नहीं, ये तमाम सिक्के अब तुम्हारी मलकियत हैं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़ों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया। सैयदजादे पर एक बार फिर सख्त तारी हो गया। उसे अपनी बसारत और समात पर एतबार नहीं आ रहा था कि जब कुछ देर बाद वो शख्स वर्ताए हैरत से बाहर निकला तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, मगर ये मालूम मता लेकर अपने घर तक किस तरह जाऊंगा? यही घोड़े इस बोझ को उठाएंगे। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने जवाब फरमाया, घोड़े तो अपना काम करेंगे, मगर मैं अपने शहर के लोगों को क्या जवाब दूंगा? मुसाफिर यकायक बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगा। कौन मुझ गरीब की बातों पर यकीन करेगा कि सारी दौलत मेरी मलकियत है? घर से निकला था तो सारे शनासा मेरे अफलास से वाकिफ थे, अब वापस जाऊंगा तो इन्हें किस तरह मुतमईन करूंगा कि एक रात में सब कुछ बदल गया? कोई शख्स भी मेरे दलाइल को तस्लीम नहीं करेगा, सभी मुझे कज़ाकी या राजनी का इल्जाम देंगे, फिर तुम किस तरह इत्मीनान हासिल कर सकते हो? हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आप मुझे एक दस्तावेज लिख कर दे दें कि मैं आज से इस दौलत का मालिक हूँ। मुसाफिर ने तजवीज पेश की। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने किसी ताखीर के बगैर एक कागज पर यह तहरीर लिख दी, मैं अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दिए हुए इनाम की रकम शख्स मज़कूरा को बतौर नजर पेश कर रहा हूँ। कागज पर तहरीर शुदा अल्फाज ने सैयदजादे को मुतमईन कर दिया। फिर उस शख्स ने हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से आखिरी इल्तिजा की कि लश्कर के चंद सिपाहियों की निगरानी में ये घोड़े उसके घर तक पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि रास्ते में लुट जाने का खतरा दरपेश है। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुसाफिर को बाहिफाजत उसकी मंजिल तक पहुंचा दे और खुद बहुत तेज रफ्तारी के साथ इस तरह दिल्ली की तरफ बढ़े कि आप रहमतुल्लाह अलैह की दस्तार में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जूते लिपटे हुए थे। कि जब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जलाल में हाजिर हुए तो अहले मजलिस ने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह के दोनों हाथ इस तरह बुलंद है जैसे कोई मजदूर अपने सर पर बारे गरा उठाए हुए आ रहा हो। बज़्म इरफां पर सन्नाटा तारी था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हर खादिम और अकीदतमंद हैरान था कि आज खुसरो को क्या हो गया है। अपने अपने जहन की रसाई के मुताबिक तमाम अहले मजलिस इस मुरीद जाए सोख्ता की कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के होंठों को जुम्बश हुई। खुसरो, कामयाबी का ये सफर मुबारक हो, तुम अपने शेख के लिए क्या तोहफा लाए हो? हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह घुटनों के बल झुक गए और अपनी दस्तार में लिपटे हुए मुर्शद के नालिन मुबारक फर्श पर रख दिए। शेख के हजूर में शेखी की निशानी लाया हूँ, दुनिया की कोई और शय इस काबिल ही नहीं थी। यह कहकर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट गए। कितने में खरीदी? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तबस्सुम दिल नवाज के साथ दरियाफ्त फरमाया, 5 लाख नकरई सिक्कों में। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह शिद्दत जज्बात में रोने लगे कि बहुत सस्ते दामों खरीदी। सैयदी, ये गुलाम और क्या करता? उस शख्स ने उसी पर कनात की, वरना अगर वो इन जूतों के बदले मुझसे मेरा तमाम मालो मता भी तलब करता तो खुसरो अपना सब कुछ उसके कदमों में ढेर कर देता। खुसरो अगर ऐसा करते तब भी ये सौदा बहुत सस्ता होता। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक सैयदी। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोते जा रहे थे और अर्ज कर रहे थे, सैयदी ये गुलाम किस काबिल था, बस आका की निगाह करम थी जो अपने एक हकीर नाम लेवा को सर बुलंद कर गई। ये था हजरत अमीर खुसरो की अपने मुर्शद से मोहब्बत का खूबसूरत वाकया। दोस्तों, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बैत का वाकया भी बहुत दिलचस्प है। उनकी उम्र उस वक्त 8 बरस थी जब उनके वालिद उन्हें और उनके बड़े भाई को लेकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले जाने लगे तो उन्होंने वालिद से पूछा कि मुरीद इरादा करने वाले को कहते हैं जब तक मेरा खुद इरादा बैत का ना हो तो क्यों कर मुरीद हो सकता हूँ। वालिद कमसन बेटे के जवाब पर हैरान हुए और बड़े भाई से इरादा पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने जो इरादा किया है वो यकीनन मेरी भलाई के लिए किया है, लिहाजा मैं अंदर जाकर बैत करूंगा। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद से बाहर बैठे रहने की इजाजत मांगी और वहीं बैठकर वालिद और भाई का इंतजार करने लगा। इसी दौरान कमसन अमीर खुसरो ने
ایک شعر اپنے ذہن میں موضوع کیا اور یہ خیال کیا کہ اگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں تو میرے شعر کا جواب شعر میں دیں گے اور میں تب اندر جا کر ان کا مرید ہوں گا، ورنہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ جو شعر انہوں نے فارسی میں موضوع کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ اگر محل کے کنگورے پر کبوتر آن بیٹھیں تو تیری برکت سے وہ کبوتر باز بن جائیں، بس ایک غریب اور حاجت مند تیرے دروازے پر آیا ہے، وہ اندر آ جائے یا الٹا چلا جائے۔ کمسن امیر خسرو یہ شعر ذہن میں موضوع کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے کہ اچانک حضرت کا خادم دروازے سے باہر آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ ترک زادے ہیں؟ کمسن امیر خسرو نے جواب دیا، ہاں میرے والد اور بھائی اندر گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ خادم بولا، مجھے حضرت نے حکم دیا ہے کہ دروازے کے باہر ایک ترک زادہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے یہ شعر پڑھ کر واپس آ جاؤ۔ خادم نے جو شعر پڑھا اس کا ترجمہ سنیے۔ اندر چلا آئے حقیقت کے میدان کا مرد، تاکہ ہمارے ساتھ کچھ دیر ہمراز بن جائے، اور اگر آنے والا ناسمجھ اور نادان ہے تو جس راستے سے یہاں آیا اسی راستے سے واپس چلا جائے۔ شعر سنتے ہی کمسن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ وار اندر دوڑے۔ اس وقت ان کے والد اور بھائی کے علاوہ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے مسکرا کر دیکھا اور پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضرت نے بے ساختہ فرمایا کہ آجا آجا اے مرد حقیقت، اور ایک دم کے لیے ہمارا ہمراز بن جا، جس کے بعد حضرت نے انہیں بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اس موقع پر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا، اس کا ترجمہ ہے، حضرت کی غلامی پر مجھے فخر ہے، میرے خواجہ نظام رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور میں نظامی ہوں۔ یہ شعر سن کر حضرت کے دیگر مریدوں میں بھی خود کو نظامی کہلانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا۔ تو امیر خسرو بچپن میں ہی حضرت کے یوں ہمراز بنے کہ پھر ان کے سوا کوئی بھی حضرت کا ہمراز نہ تھا، اور نہ ہی ان سے زیادہ حضرت نے کسی سے محبت فرمائی، اور موت بھی اس ہمراز کو مرنے کے بعد اپنے محبی سے جدا نہ کر سکی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ وصیت فرمائی تھی کہ خسرو میرے مزار کے قریب نہ آنے پائیں، ورنہ میرا جسم بےتاب ہو کر باہر آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مزار کو دور ہی بیٹھ کر حسرت بھری اور پرنم آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ الہی نظام الدین اولیاء کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو یہ وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو بھی میری قبر میں دفن کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں مگر اے ترک تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ دوسری بار فرمایا کہ میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی مگر سوائے تیرے اے ترک۔ ایک مرتبہ تخلیہ میں ارشاد فرمایا کہ میری سلامتی کی دعا مانگا کر، تیری سلامتی میری سلامتی پر منحصر ہے، کیونکہ تو میرے بعد جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور یہ بھی دعا کر کے لوگ تجھ کو میرے قریب دفن کریں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ حضرت محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ روز محشر جب یہ سوال ہوگا کہ نظام الدین دنیا سے کیا لایا، تو میں بارگاہ عزت میں عرض کروں گا کہ خسرو کو لایا ہوں۔ اگر میری پیشانی پر آرا بھی رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اپنے ترک کو چھوڑ دے تو میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے ترک یعنی خسرو کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، خسرو اپنے محبوب مرشد کے وصال کے وقت بنگال میں تھے۔ یکایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں دل بے چین ہوا، اور انہوں نے دہلی کی راہ لی جہاں ان کی آمد سے قبل ہی ان کی دنیا اجڑ چکی تھی اور کائنات کی سب سے قیمتی متاع منو مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ حضرت محبوب الہی کی وصال کی خبر سن کر سر ٹکرا کر چیخ ماری اور کہا کہ واہ، آفتاب زیر زمیں ہے اور خسرو زندہ ہے، اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آتے ہی اپنی تمام املاک اور نقد سب کچھ محبوب الہی کی روح کے ایصال کے لیے فقیروں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، خواجہ نظام الدین اولیاء نے 18 ربیع الثانی بروز بدھ 725 ہجری بمطابق 4 مارچ 1324 کو طلوع آفتاب کے وقت وصال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بزرگوں کے ان واقعات سے ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ اللہ ہمیں نیک بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔